यूट्यूब फैमिली वेलकम बैक टू माय चैनल नावल लवर। तो आज जो है वो इश्क़ जुनून नावल का नेक्स्ट पार्ट स्टार्ट करते हैं। तो वीडियो को स्टार्ट करने से पहले चैनल को सब्सक्राइब कर दें, वीडियो को लाइक कर दें और बहुत से नावल की प्लेलिस्ट बनी हुई है, अगर आप वो वॉच करना चाहते हैं तो उनको भी आप कर सकते हैं। अम्मी बस करे ना, अब और क्या ख़रीदना रह गया है, इस वक्त मैं बहुत थक चुकी हूँ। मिनाल सड़क पर चलती अपनी माँ से मुखातिब हुई थी और ये सवाल वो कम से कम 3 बार इनसे पूछ चुकी थी और निम्रा बेगम का हर बार एक ही जवाब होता, बेटा बस थोड़ा सा सामान रह गया है, फिर चलते हैं घर भी। वो अपनी बेटी का थका हुआ चेहरा देखकर मुस्कुराई थी। अम्मी आपको बस एक ही दिन मिला था मार्केट आने का, इससे अच्छा तो आज मैं ऑफिस ही चली जाती। वहाँ इतनी थकान नहीं होती जितना आपके साथ यहाँ आकर होती है। वो बेचारा सा मुंह बनाकर बोली। आज इसने ऑफिस की छुट्टी की हुई थी, आज जाने क्यों कल की बातों की वजह से आज इसका ऑफिस जाने की हिम्मत बिल्कुल भी नहीं थी। सारा वक्त बस इसी की बातें दिमाग में घूम रही थी। अपनी इस कैफियत से घबराकर वो अपनी माँ के साथ आ तो गई, मगर अब पछता रही थी। बेटा आज तुमने छुट्टी कर ली थी तो मैंने सोचा क्यों ना आज कुछ शॉपिंग कर लूँ, वरना तुम्हारी जॉब करने से पहले तो तुम ही सब कुछ चीज़ों का ख्याल रखती थी और मुझसे अकेले आया नहीं जाता। वो एक साइड आकर रुकी थी। इनका इरादा सड़क पार करके दूसरी साइड जाने का था। अम्मी आप रहने दे, मुझे बता दे क्या लाना है, मैं चली जाती हूँ। इनको आगे की तरफ बढ़ता देख मनाल यकदम से बोली। इसको एहसास था कि इसकी माँ भी तो थक चुकी है। नहीं बेटा तुम रुको, मैं आती हूँ लेकर। वो इसको जवाब देती आगे बढ़ी। अभी वो कुछ कदम चली ही होंगी कि सामने से आती कार से इनकी बुरी तरह टक्कर हुई। कार वाला बिना रोके तेजी से आगे को बढ़ गया। टक्कर इतनी बुरी हुई कि निम्रा बेगम सड़क के बीचों बीच गिरी। ये मंजर देखती मिनाल की यकदम से चीखें निकली थी। वो तेजी से अपनी माँ की तरफ बढ़ी थी। अम्मी अम्मी आंखें खोलें, अल्लाह मेरी अम्मी को कुछ ना हो। वो निम्रा बेगम के सर से निकलता खून देखकर बुरी तरह रो पड़ी। आसपास लोग जमा हो चुके थे। प्लीज़ कोई मेरी हेल्प करो, वो रोती हुई लोगों से गुजारिश कर रही थी। मिस मुनाल आप। हैदर जो इस वक्त इस तरह से गुजर रहा था, भीड़ को देखकर इसने अपनी कार्रवाई की, मगर मुनाल को देखकर हैरानगी इसकी तरफ बढ़ी थी। जल्दी करो, हमें इन्हें हॉस्पिटल लेकर जाना होगा। वो इसके करीब बैठते हुए बोला। नहीं, मुझे आपकी हेल्प की ज़रूरत नहीं। इस हाल में भी इसने इससे हेल्प लेना पसंद नहीं की। मिस मुनाल ये वक्त इन सब बातों का नहीं है, जल्दी करें। वो इसकी बात को नज़रअंदाज करता निम्रा बेगम को उठाकर अपनी कार की तरफ बढ़ा। कुछ वक्त बाद वो लोग हॉस्पिटल में मौजूद थे। डॉक्टर निम्रा बेगम का इलाज कर रहे थे। इनके सर पर चोट ज़्यादा गहरी थी। मिनाल बेंच पर बैठी अपनी माँ के लिए दुआएं कर रही थी, जबकि हैदर वहीं खड़ा इसको रोता हुआ देख रहा था। यासर जो कुछ भी मैं सुन रहा हूँ, क्या वो सच है? अगर सच भी है तो ऐसा कैसे कर सकता है? तुम्हें ज़रा शर्म नहीं ये सब करते वक्त? यासर अपने ऑफिस में बैठे थे जब हसन गुस्से में इनके ऑफिस में दाखिल हुए। इनकी बात और चेहरे पर गुस्सा देखकर यासर ने नासमझी से इनकी तरफ देखा। क्या सुन लिया तुमने हसन, और किस बात की शर्म आनी चाहिए मुझे? मैं तुम्हारी बात समझा नहीं। यासर अपनी जगह से खड़े हुए। आज इन्होंने शायद पहली बार हसन को इतने गुस्से में देखा था, और वो भी इनके ऊपर इतना गुस्सा। यासर के लिए ये बड़ी बात थी। इतने मासूम और अनजान बनने की एक्टिंग मेरे सामने ना ही करो तो अच्छा है। तुम बहुत अच्छी तरह से जानते हो कि मैं किस बारे में बात कर रहा हूँ। हसन भी गुस्से में इनकी तरफ बढ़ने थे। पहली बार वो इतने सख्त लहजे में अपने दोस्त से बात कर रहे थे, जबकि यासर अभी भी इनके गुस्से की वजह नहीं समझ पा रहा था। तुम मुझे बताओ कि आखिर इतने गुस्से में क्यों हो, वजह क्या है? यासर ने हसन के कंधे पर हाथ रखना चाहा तो हसन ने बेदर्दी से हाथ झटक दिया। बहुत कुछ गलत हो रहा है यासर, तुम इतना गलत करके मुझसे ही पूछ रहे हो कि एक बार भी तुम्हें अपनी बीवी अपने बच्चों का ख्याल नहीं आया? ये सब करते वक्त हसन अपने दोस्त को शिकवा भरी नज़रों से अपने दोस्त को देख रहा था। बस ये बात थी, और इतनी सी बात के लिए तुम मुझ पर गुस्सा कर रहे हो? वैसे किससे मालूम हुआ तुम्हें ये सब? हसन की सारी बातें समझ आने पर वो 2 कदम पीछे हुए। इनका अंदाज़ा इतना नॉर्मल था कि जैसे ये बहुत मामूली बात हो। शायद तुम भूल रहे हो, मैं तुम्हारा दोस्त हूँ और हर बात की खबर रखती है मुझे, और ये तुम्हारे लिए कोई मामूली बात है? तुम दूसरी औरत के लिए अपने बीवी बच्चों को धोखा दे रहे हो, इस बीवी को जो तुम्हारे बच्चों की माँ है। क्या तुम्हें एक बार भी ख्याल नहीं आया कि सारा का ये सब करते वक्त हसन का बस नहीं चल रहा था कि वो सामने खड़े शख्स, इस बेहिस शख्स का मुंह थप्पड़ से लाल कर दे।
میں نے کچھ غلط نہیں کیا حسن، محبت کرتا ہوں میں یسرا سے، میرا نہیں خیال کہ محبت کرنا غلط ہے۔ ان کو اس وقت کچھ غلط نہیں لگ رہا تھا۔ محبت کرنا غلط نہیں ہے مطلب، بلکہ دھوکہ دینا غلط ہے، اور اس وقت تم سارا کو دھوکہ دے رہے ہو۔ بلکہ وہ عورت بھی غلط ہے جو اپنی وجہ سے دوسری عورت کا گھر برباد کر رہی ہے۔ اس کو صرف تمہارے پیسوں سے محبت ہے، تم سے نہیں۔ حسن نے اس عورت کی حقیقت بتانی چاہی اپنے دوست کو، کیونکہ وہ یسرا کے بارے میں ساری معلومات کروا کر ہی اس کے پاس آیا تھا۔ حسن پلیز، تم میرے دوست ہو، اس لیے میں تمہاری عزت کر رہا ہوں۔ یسرا کے بارے میں اب ایک لفظ مزید برداشت نہیں کروں گا۔ یاسر کو یکدم سے غصہ آیا۔ میں تم سے محبت کرتا ہوں، اس لیے تمہیں سمجھانے آ گیا۔ وقت ہے تمہارے پاس، سنبھل جاؤ ورنہ تم بہت پچھتاؤ گے۔ حسن اپنی بات مکمل کر کے وہاں رکا نہیں، جبکہ یاسر ان کی بات پر اپنے غصہ ضبط کر کے ہی رہ گئے۔ ڈیڈ کیا ہوا، آپ یہاں اکیلے کیوں بیٹھے ہو؟ حیدر جب تھکا ہارا گھر واپس آیا تو اپنے باپ کو لاؤنج میں اکیلا بیٹھا دیکھ ان کے پاس آیا۔ ڈیڈ میں آپ سے بات کر رہا ہوں۔ یاسر صاحب نے جب اس کی بات کا کوئی جواب نہ دیا تو اس نے ان کے کندھے پر ہاتھ رکھ کر ان کو مخاطب کیا۔ یاسر صاحب جو کسی گہری سوچ میں تھے، حیدر کی آواز پر ہوش میں آئے۔ ہاں بیٹا، کچھ نہیں، بس ایسے ہی بیٹھا ہوں، تم بتاؤ کب آئے؟ انہوں نے اپنے چہرے پر ہاتھ پھیر کر خود کو جیسے نارمل کیا۔ آج پورا دن ان کا پریشانی میں گزرا، ان کی سمجھ پہ نہیں آ رہا تھا کہ وہ کیا کریں، یہاں تک کہ ان کو لگتا ہے کہ کاوش رضوا کو کچھ نہیں کہے گا، مگر پھر بھی انہیں اپنی رضوا کو واپس لانا تھا جلد سے جلد۔ میں بس ابھی آیا ہوں، آپ اتنے پریشان کیوں لگ رہے ہیں، کوئی بات ہوئی ہے کیا؟ وہ ان کے قریب ہی دوسرے صوفے پر بیٹھا اور اپنے باپ کو جانچتی نظروں سے دیکھنے لگا۔ کچھ نہیں، سب ٹھیک ہے، تم بتاؤ آج کا دن کیسا رہا؟ انہوں نے ادھر ادھر کی باتیں شروع کی۔ اپنے باپ کی بات پر یکدم سے اس کی نظروں کے سامنے منال کا روتا ہوا چہرہ آیا۔ کتنی تکلیف ہو رہی تھی اس کو منال کو روتا ہوا دیکھ کر۔ اس کا بس نہیں چل رہا تھا کہ وہ اس کو اپنی باہوں میں بھر کر اس کے غم کو کم کرنے کی کوشش کرے، اس کے بہتے ہوئے آنسوؤں کو صاف کرنا، لیکن اس وقت وہ خود پر ضبط کر گیا تھا۔ دن تو ٹھیک رہا ڈیڈ، بس تھوڑا تھک گیا ہوں آج۔ تو بیٹا جاؤ، جا کر آرام کرو، مجھے تمہارا چہرہ بھی اترا ہوا لگ رہا ہے۔ ان کے لہجے میں اپنے بیٹے کے لیے محبت تھی۔ نہیں ڈیڈ، ایسی بات نہیں ہے، آپ مجھے اتنا بتا دیں کہ آپ چھوڑ آئے رضوا کو، وہ وہاں اکیلی رہ لے گی نا؟ اب وہ اپنے مطلب کی بات پر آیا تھا، جبکہ اس کی بات سن کر کچھ لمحوں کے لیے یاسر صاحب خاموش رہے۔ اس سوال سے ہی تو وہ بچنا چاہ رہے تھے۔ ان کی سمجھ نہیں آ رہا تھا کہ وہ اس کو کیا جواب دیں۔ اگر سچ بتا دیتے تو حیدر غصے میں آ جاتا اور ان کو کاوش کا بھی ڈر تھا۔ بتائیں نا ڈیڈ، چھوڑ آئے آپ؟ اس نے پھر سے اپنا سوال دہرایا۔ ہاں بیٹا، چھوڑ آیا ہوں، اور وہاں کے سب ملازموں کو بھی سب اچھے سے سمجھایا ہوں، تم بے فکر رہو۔ وہ اس کو سچ بتانا نہیں چاہتے تھے، انہوں نے سوچ لیا تھا کہ وہ خود ہی کچھ کر لیں گے۔ چلیں اچھی بات ہے، میں صبح کال کرتا ہوں رضوا کو۔ وہ اپنی جگہ سے کھڑے ہوئے۔ نہیں بیٹا، ابھی کچھ دن مت کرنا، ورنہ یہاں آنے کی ضد کرے گی۔ بہت مشکل سے سمجھایا ہے اس کو، ایک اور جھوٹ بولا گیا۔ ٹھیک ہے ڈیڈ، جیسے آپ کی مرضی، رضوا کے لیے کچھ بھی۔ وہ اپنی بات کہہ کر مسکرایا اور یاسر صاحب بھی ہولے سے مسکرا دیے۔ فی الحال تو انہیں بات کو سنبھالنا تھا۔ رضوا، دروازہ کھولو، میں یہ آخری بار کہہ رہا ہوں، شرافت سے دروازہ کھول دو۔ وہ دروازے کے پاس کھڑا اندر موجود رضوا سے مخاطب ہوا۔ جب وہ اس کے پاس سے گئی تھی تب تو وہ اس کے پاس نہیں گیا تھا، نہ ہی اس نے یہ جاننے کی کوشش کی کہ وہ اتنے بڑے گھر کے کون سے کمرے میں تھی۔ صبح سے رات ہونے والی تھی، اپنے کمرے میں آرام سے لیٹا نیند پوری کر رہا تھا۔ رات رضوا کی وجہ سے وہ ایک پل کے لیے نہ سو سکا۔ جب نیند پوری ہوئی تو ایک دم سے اس کا خیال آیا، تو وہ فریش ہو کر اپنے کمرے سے نکل کر ملازمہ سے کھانے کا کہہ کر اس کو تلاش کرنے لگا۔ ایک کمرہ لاک دیکھ کر اس کو اندازہ ہو گیا کہ رضوا اسی کمرے میں ہے، تو وہ باہر کھڑا سخت لہجے میں اس سے مخاطب ہوا، جبکہ اس کی آواز سن کر رضوا خوفزدہ نظروں سے بند دروازے کے پیچھے سے اس کی آواز سن رہی تھی۔ ٹھیک ہے، تم نہیں کھولتی تو کوئی بات نہیں، میں دروازہ ہی توڑ دیتا ہوں، وہ پھر جو ہوگا اس کی غلطی کی ذمہ دار تم ہوگی۔ اس نے سخت لہجے میں اس کو دھمکی دی۔ اس وقت اس کا مقصد رضوا کو ڈرانے یا رلانے کا نہیں تھا، مگر وہ اس کو اس طرح کمرے میں اکیلا بھی نہیں چھوڑ سکتا تھا۔ کاوش کی دھمکی سن کر رضوا اپنے لب چباتی ہوئی آہستہ سے دروازے کی طرف بڑھی۔ اتنا تو وہ اس کو سمجھ چکی تھی کہ وہ کچھ بھی کر سکتا ہے۔ اگر اس کو خود کو اس کی سختی سے بچانا تھا تو دروازہ کھول نہیں تھا۔ کاوش کچھ دیر تو خاموش کھڑا انتظار کرتا رہا۔ جب دروازہ نہ کھولا، جیسے اس نے غصے سے دروازہ کھولنے کے لیے ہاتھ بڑھایا،
یکدم سے دروازہ کھولا۔ دروازہ کھول کر رضویٰ 2 قدم پیچھے ہوئی۔ کاوش نے ایک نظر اس کو دیکھ کر ملازمہ کو آواز دے کر کھانا لانے کے لیے کہا اور پھر ایک نظر اس کو دیکھ کر اندر کی طرف بڑھا۔ اس کو اپنی طرف بڑھتا دیکھ رضویٰ نظریں نیچے کیے پیچھے کی طرف ہوئی۔ اس کے دل کی دھڑکنیں اس وقت بہت تیز ہو رہی تھیں۔ وہ صبح والی حرکت نہیں بھول پائی تھی اس کی، جبکہ کاوش کی نظریں اس کے چہرے پر ہی جمی ہوئی تھیں۔ اتنے میں ملازمہ کھانا لے کر آئی تو کاوش نے اس کو صوفے کے پاس موجود ٹیبل پر رکھنے کا اشارہ کیا تو وہ کھانا ٹیبل پر رکھ کر جا چکی تھی۔ ادھر آ کر بیٹھو، کاوش نے اس کو سرد آواز میں اپنے پاس صوفے پر بیٹھنے کا کہا۔ رضویٰ بیچاری ڈرتی اس کے پاس آئی۔ اگر وہ اس کے پاس نہ آتی، اس کی بات نہ مانتی تو وہ یقیناً اس کو کچھ سزا دیتا۔ وہ اس کشمکش میں کھڑی تھی کہ کس طرح اس کے قریب بیٹھے۔ اس کو اس وقت شدت سے اپنے بھائی کی یاد آئی۔ آنکھیں یکدم سے نم ہوئی۔ وہ یوں ہی کھڑی رہی جب کاوش نے اپنے پاس کھڑی رضویٰ کو بازو سے پکڑ کر ایک جھٹکے سے اپنے قریب بٹھایا۔ رضویٰ نے اپنی چیخ کو بامشکل سے روکا۔ تمہیں ایک بار میں سنائی نہیں دیتا؟ جب میں بول رہا ہوں یہاں آ جاؤ تو فوراً آ جاؤ۔ مجھے ایک بات بار بار دہرانے کی عادت نہیں ہے۔ وہ اس کا چہرہ اپنے قریب کرتا ہوا بولا، اتنے قریب کہ اس کی ناک رضویٰ کی ناک کو چھو رہی تھی۔ اس کی سانسیں اپنے ہونٹوں پر محسوس کر کے اس نے سختی سے اپنی آنکھیں بند کی۔ رضویٰ کو لگ رہا تھا کہ اس کی اتنی قربت ایک دن اس کی جان ہی لے لے گی۔ کاوش کچھ دیر تو اس کی بند آنکھوں کو دیکھتا رہا، پھر یکدم سے اس کا چہرہ اپنی پکڑ سے آزاد کرتا اس سے کچھ فاصلے پر ہوا۔ کھانا کھا لو، ٹھنڈا ہو رہا ہے۔ اس کی آواز پر رضویٰ نے یکدم سے آنکھیں کھولی تو وہ اسی کو دیکھ رہا تھا۔ وہ جانتا تھا کہ اس نے صبح سے کچھ نہیں کھایا اور یقیناً اس وقت اس کو بھوک لگ رہی ہوگی، اور وہ یہ بھی جانتا تھا کہ وہ پیار سے اس کی بات نہیں سننے والی، اس لیے اس کو سختی کرنی ہی پڑے گی۔ رضویٰ اپنی خشک حلق تر کرتی آہستہ سے اپنا کھانا اندر اتار رہی تھی۔ بھوک تو اس کو بہت لگی تھی، مگر اس کے سامنے کھانا اس کے لیے بہت مشکل تھا۔ وہ آہستہ سے منہ چلاتی ہوئی کھانا کھانے لگی۔ کھانا ختم کرتے ہی وہ اس سے جان چھڑانے والی تھی۔ کاوش کی نظریں اس کے اپنے ہاتھ اور کبھی اس کے منہ کی طرف ہوتی۔ اس کو خود پر مسلسل جمی نظروں سے رضویٰ اپنے ہاتھ میں کپاہٹ سی محسوس ہوئی، جبکہ کاوش اس کو یہ دیکھ کر سوچ رہا تھا کہ یہ لڑکی جس سے وہ جتنی محبت کرتا ہے اس سے اتنی نفرت بھی، اور ہر بار اس کی نفرت اس کی محبت کو مات دے دیتی ہے۔ کس طرح سے کھا رہی ہو، ٹھیک سے کھاؤ۔ وہ سمجھ گیا تھا کہ وہ اس کی وجہ سے نہیں کھا پا رہی، مگر پھر بھی اس کو ٹوکنا ضروری سمجھا تھا۔ اب پوری زندگی اس کے ساتھ ہی تو گزارنی تھی، اس لیے اب ان سب کی عادت ہونا ضروری تھی۔ کاوش کا بس اتنا ہی کہنا تھا کہ رضویٰ نے ڈر کی وجہ سے جلدی جلدی کھانا شروع کیا، جبکہ کاوش نے بالکل نارمل سے انداز میں کہا تھا، مگر رضویٰ کو اس کا نارمل انداز بھی ڈرا گیا۔ کاوش بہت دلچسپی سے اس کے چہرے کو دیکھ رہا تھا۔ کچھ پل اس کے ساتھ بیٹھنے کے بعد کتنی جلدی اس کی بات مان گئی۔ وہ آنکھوں میں ایک الگ سے جذبات لیے اس کو دیکھ رہا تھا، جبکہ اس کی نظر رضویٰ کے ہونٹ کے نیچے لگے چاول کے دانے پر پڑی۔ جلدی جلدی کھانے کی وجہ سے اسے اپنے منہ پر دھیان ہی نہیں دے سکی۔ وہ کاوش کے ڈر سے نظریں نیچے کیے اپنا کھانا ختم کر رہی تھی جب بے خودی کے عالم میں اس کے مزید قریب ہوا اور اس کے لب پر لگا ہوا دانہ اپنے لبوں سے صاف کیا۔ اس کی اس گستاخی پر رضویٰ کے ہاتھ سے چمچ چھوٹ کر زمین پر گیا۔ اس کو لگا کہ اس کا دل اچھل کر باہر آ جائے گا۔ کاوش بے خود سا اس پر مزید جھکتا جا رہا تھا۔ اس کے دھکا دینے پر جیسے وہ ہوش میں آیا۔ ایک نظر بری طرح کانپتے ہوئے رضویٰ کو دیکھا جو شرم سے بڑا لال چہرہ لیے اسی کو دیکھ رہی تھی۔ اس کو چہرے پر ڈر کے ساتھ ساتھ شرم و حیا کے رنگ دے کر جانے کیوں کاوش کے دل کو عجیب سی خوشی محسوس ہوئی۔ میرے خیال سے اب تمہارا پیٹ بھر چکا ہے اور ساتھ میں میرا بھی۔ پہلی بار رضویٰ نے اس کے لہجے میں شرارت محسوس کی۔ میں ملازمہ کو بھیجتا ہوں، آ کر یہ سب لے جائیں۔ کاوش ایک نظر اس کے چہرے پر ڈالتا اپنی جگہ سے اٹھ کر کمرے سے باہر نکلا، جبکہ رضویٰ وہیں بیٹھی اس کی پشت کو دیکھتی رہی۔ وہ اس کو سمجھ ہی نہیں پا رہی تھی۔ یہ صبح والا کاوش حسن تو بالکل بھی نہیں تھا، یہ تو ایک الگ ہی کاوش تھا جس کی نظروں میں اس کے لیے جذبات تھے، ایک الگ چمک۔ وہ اپنی جگہ بیٹھی کتنی ہی دیر تک اس کے بارے میں سوچتی رہی۔ منال، مجھے تم سے یہ امید نہیں تھی۔ اتنا سب کچھ ہو گیا اور تم نے مجھے بتانا ضروری بھی نہیں سمجھا؟ کیا اتنا غیر ہو گیا ہوں میں تمہارے لیے؟ کاوش کے لہجے میں ہی نہیں، اس کی آنکھوں میں بھی شکوہ تھا۔ وہ صبح اپنے گھر سے نمرا خالہ کے گھر ان سے ملنے کے لیے آیا، مگر ان کے گھر کو لاک دیکھ کر وہ حیران رہ گیا۔
وہ دونوں اتنی صبح کہاں گئی ہوں گی اس کو بغیر بتائے؟ پریشانی سے اس نے منال کا نمبر ڈائل کیا۔ منال سے جو خبر اس کو ملی تھی وہ سن کر کچھ لمحے کے لیے تو اس میں بولنے کے بھی قابل نہیں رہا تھا۔ منال سے بات کرنے کے بعد تیزی سے اپنی کار کی طرف بڑھا اور سیدھا ہاسپٹل گیا۔ یہاں آ کر جہاں اس کو نمرا خالہ کی طبیعت ٹھیک سن کر سکون ملا، منال کے نہ بتانے پر وہ اس سے شکوہ کرنے لگا۔ غیر کی بات نہیں ہے کاوش، سب کچھ اتنا اچانک ہوا کہ مجھے کچھ بھی سمجھ نہیں آیا۔ میں کیا کروں؟ میرا دماغ و دل میں بس امی کے لیے ہی دعا چل رہی تھی۔ میرا یقین کرو تمہیں کال کرنے ہی والی تھی مگر اس سے پہلے تمہاری ہی کال آ گئی۔ اس کی بات سن کر منال کو بھی بہت شرمندگی ہوئی۔ وہ مانتی تھی کہ اس کی غلطی ہے، اس کو تو سب سے پہلے کاوش کو ہی بلانا چاہیے تھا، مگر اس کو اس وقت دھیان ہی نہیں رہا۔ کب کرنے والی تھی تم؟ کل سے تم اور خالہ اس ہاسپٹل میں موجود ہو اور تم اب تک کال نہیں کی مجھے۔ مانا کہ تم لوگ میرے سگے نہیں ہو، میں خالہ کو دل سے خالہ مانگتا ہوں اور اپنی سگی خالہ کی طرح ہی سمجھتا ہوں۔ کم از کم اس بات کا تو خیال لیتی۔ اس کی ناراضگی ختم ہونے کا نام ہی نہیں لے رہی تھی۔ وہ تو ابھی تک یہ سوچ رہا تھا کہ کل تم نے سب کس طرح سے سنبھالا ہوگا، کتنا مشکل رہا ہوگا تمہارے لیے۔ اس کو اس کی پریشانی کا بھی خیال آیا، جبکہ اس کی بات پر منال کی آنکھوں کے سامنے کل والا سارا منظر آیا، کس طرح سے حیدر نے اس کی ہیلپ کی تھی۔ رات بھی اس نے زبردستی اس کو واپس بھیجا تھا۔ چلو یار اب یہ باتیں چھوڑو، سب سے زیادہ ضروری امی کی طبیعت ہے، وہ ٹھیک ہے، اس سے زیادہ اور کچھ نہیں۔ اس نے کاوش کا غصہ کم کرنا چاہا، جس پر کاوش بس اس کو گھور کر رہ گیا۔ اس بار بس خالہ کی وجہ سے چھوڑ رہا ہوں۔ وہ اس کو دیکھ رہا تھا۔ ہاں سمجھ گئی، صرف خالہ کی وجہ سے غصہ کم کر رہی ہو تم نے۔ چلو اب خالہ سے مل لو، ڈاکٹر نے اجازت دے دی ہے۔ وہ اس کا ہاتھ پکڑ کر نمرا کے روم کی طرف بڑھی، جبکہ کچھ فاصلے پر کھڑے حیدر کی رگیں تن گئی۔ یہ منظر دیکھ کر آج صبح آفس جانے سے پہلے وہ منال سے ملنے آیا، مگر منال کے پاس کاوش کو کھڑا دیکھ کر کچھ فاصلے پر ہی رک کر ان کی باتیں سننے لگا۔ اس کا تو وہم و گمان میں بھی نہیں تھا کہ منال اور کاوش کا کوئی رشتہ ہو بھی سکتا ہے۔ کہیں منال کا آفس میں کام کرنا کاوش کی کوئی چال تو نہیں؟ اس کو کاوش کے ساتھ دیکھ کر اس کے دل میں منال کے لیے غلط فہمی پیدا ہوئی۔ اگر ایسا ہوا نا تو منال بہت برا ہوگا تمہارے ساتھ۔ وہ غصے میں بولتا ہوا وہاں سے باہر نکل گیا۔ میں یہ کیا سن رہا ہوں عیشا، تم اس طرح کی باتیں کیسے کر سکتی ہو؟ حیدر غصے سے عیشا کی طرف دیکھ رہا تھا۔ میری نہیں تو کم از کم اپنی عزت کا تو خیال کر لیتی۔ بات ہی ایسی تھی کہ اس کا اتنے غصہ ہونا لازمی تھا۔ ابھی تھوڑی دیر پہلے ہی وہ یونی آیا تھا اور یہاں آ کر جو خبر اس کو سننے کو ملی تھی، اس کو سن کر وہ سیدھا غصے میں اپنی دوست کے ساتھ کھڑی عیشا کے پاس آیا۔ اس میں اتنا حیران ہونے والی کیا بات ہے حیدر؟ تم تو ایسے ری ایکٹ کر رہی ہو جیسے کچھ میں نے کہا وہ سب جھوٹ تھا۔ عیشا نارمل انداز میں اس کو دیکھ کر بولی، جبکہ اس کا نارمل انداز دیکھ حیدر کا خون ہی کھول گیا۔ ہاں سب جھوٹ تھا، بلکہ غلط فہمی ہے تمہاری۔ کیا میں نے کبھی تم سے کہا کہ میں تمہیں پسند کرتا ہوں یا پیار کرتا ہوں؟ بولو، کہا کبھی میں نے تم سے کچھ ایسا؟ تم پھر بھی اتنا بڑا جھوٹ کیسے بول سکتی ہو؟ آج پوری یونٹ تمہارے اور میرے درمیان کیا ہے اس کے بارے میں باتیں کر رہی ہے۔ کیا یہ سب کرتے وقت تمہیں اپنی عزت کا ذرا خیال نہیں آیا؟ اس کا غصہ کسی بھی طرح کم ہونے کا نام ہی نہیں لے رہا تھا۔ اس کا بس نہیں چل رہا تھا کہ وہ اپنے سامنے کھڑی بیوقوف لڑکی کو 2-4 تھپڑ ہی لگا دیں۔ وہ ایک رئیس خاندان سے تھا، عمر کا ایک حصے میں اس نے باہر ملک میں گزاری تھی، مگر آج تک اس نے کسی لڑکی کے ساتھ فلرٹ تک نہیں کیا تھا اور نہ ہی کبھی کسی لڑکی کو غلط نگاہ سے دیکھا۔ اس کو شروع سے ہی پہلی نظر کی محبت پہ یقین تھا اور اب تک اس کو ایسی لڑکی نہیں ملی تھی، اور آج عیشا کی غلط فہمی کی وجہ سے اس کی تو عزت خراب ہوئی ساتھ عیشا کی بھی ہوئی۔ ہاں جانتی ہوں تم نے کبھی اپنی محبت کا اظہار نہیں کیا، مگر کبھی کبھی اظہار بھی ضروری نہیں ہوتا۔ مجھے تمہاری باتیں، تمہارا ہر ایک انداز یہی محسوس ہوتا ہے کہ تم مجھے پسند کرتے ہو، اور بھول گئے اس دن تم نے خود ہی تو کہا تھا کہ میں سب سے الگ ہوں، اور پھر تم سب لڑکیوں کو چھوڑ کر مجھ سے ہی تو بات کرتے ہو، بلکہ ہر بار میری ہیلپ بھی تو کرتے ہو۔ اس سب کے بارے کے بعد مجھے کچھ اور سوچنے کی ضرورت ہی نہیں محسوس ہوئی۔ وہ کہاں سے پہنچ گئی تھی، حیدر کے تو وہم و گمان میں بھی نہیں تھا کہ وہ اس طرح بھی سوچ رکھتی ہے۔ اس لیے عیشا میں ایسا کیسے کہوں تمہیں؟ تم بڑی چھوٹی بچی نہیں ہو جو بغیر سوچے سمجھ جاؤ یہ سب سمجھ بیٹھی ہو۔ اگر مجھے تم سے محبت ہوتی تو میں کب کا اظہار کر چکا ہوتا، اور رہی بات ہیلپ کی اور تم سے بات کرنے کی، تو تم مجھے اچھی لگتی ہو اس لیے تم سے بات کر لیتا تھا، مگر اس کا یہ ہرگز مطلب نہیں تھا کہ میں تم سے محبت کرتا ہوں۔
اور تمہیں سب سے الگ تمہاری ڈریسنگ کی وجہ سے کہا تمہاری سادگی اور اچھی لگتی ہے مجھے، اور تم ان سب کو کچھ اور ہی سمجھ بیٹھی ہو۔ عشا، میں اب بھی صاف لفظوں میں تمہیں بتا رہا ہوں کہ میں تم سے محبت نہیں کرتا، صرف ایک اچھا دوست سمجھ کر تم سے بات کر لیتا ہوں، بس، اور کچھ نہیں۔ اگر تم اس بات کو میری محبت سمجھ بیٹھی ہو تو دنیا میں تم سے بیوقوف لڑکی میں نے آج تک نہیں دیکھی۔ اب کی بار اس کا لہجہ سخت ہوا، جبکہ عشا آنکھوں میں آنسو لیے اس کو دیکھ رہی تھی۔ نہیں حیدر، تم میرے ساتھ ایسا نہیں کر سکتے، بہت محبت کرتی ہوں میں تم سے، کہہ دو یہ سب جھوٹ ہے، تم مذاق کر رہی ہو میرے ساتھ۔ عشا بھیگی آنکھوں سے اس کی طرف دیکھ رہی تھی، اس کی آنکھوں میں اس وقت اس کے لیے صرف غصہ تھا۔ میں نے تمہارے ساتھ کچھ نہیں کیا، اور جو کچھ بھی ہوا تمہاری غلط فہمی کی وجہ سے ہوا۔ نہ میں نے کبھی تم سے محبت کا دعویٰ کیا، نہ کبھی تم سے کبھی اظہار کیا۔ اس کو ایک پل کے لیے اپنے سامنے کھڑی پر لڑکی پر ترس تو بہت آیا، مگر وہ اس کی غلط فہمی دور کر دینا چاہتا تھا۔ حیدر کی بات پر عشا بس خاموش نظروں سے اس کو دیکھتی رہ گئی۔ کیا کہہ رہا تھا وہ؟ اس کو اس سے محبت نہیں ہے؟ صرف ایک دوست کی نظر سے اس کو چھن سے بہت کچھ اس کے اندر ٹوٹا تھا۔ دیکھو عشا، اگر تمہاری باتوں کی وجہ سے تمہیں دکھ ہوا ہے تو اس کے لیے میں بہت معذرت چاہتا ہوں، لیکن تم اس بات کو جتنی جلدی سمجھ لو، تسلیم کر لو، تمہارے لیے اچھا ہوگا، اور بہتر ہے آج سے نہ میں تم سے بات کروں گا اور نہ تم مجھ سے، یہی ہم دونوں کے لیے اچھا ہے۔ وہ ایک خاموش نظر عشا کو دیکھتا ہوا وہاں سے چلا گیا، جبکہ عشا کی نظر اس کے قدموں پر تھی جو اس سے دور جا رہے تھے۔ بس منال بیٹا، مجھ سے اب اور نہیں کھایا جاتا، رہنے دو بیٹا۔ نیمرا بیگم بہت محبت سے اپنی بیٹی کی طرف دیکھ کر بولی۔ نہیں امی، بس تھوڑا سا کھا لیں، دیکھے نا بس پورا ختم ہونے ہی والا ہے۔ اس نے مسکرا کر اپنی ماں کی طرف چمچ بڑھایا اور اس کی ضد پر نیمرا بیگم کو کھانا پڑا۔ کل ہی تو ان کو ہاسپٹل سے چھٹی ملی تھی اور بس منال کسی چھوٹے بچے کی طرح ان کا خیال رکھ رہی تھی۔ ان کے چھوٹے زخم تو ٹھیک ہو گئے تھے، مگر سر پر لگی چوٹ گہری تھی، جس وجہ سے تھوڑا وقت لگا تھا ٹھیک ہونے میں۔ بس بیٹا، اب بالکل بھی گنجائش نہیں بچی کھانا کھانے کی۔ اس بار نمرا بیگم نے اس کا ہاتھ بیچ میں روکا۔ ان کے اس طرح کرنے پر منال نے خفتگی سے چمچ واپس پلیٹ میں رکھا۔ چلیے ٹھیک ہے، مان لیتی ہوں آپ کی بات، اب آپ آرام کریں، یہ سب رکھ کر آتی ہوں اور پھر آپ کو دوائی دیتی ہوں۔ منال ٹرے اٹھا کر اپنی جگہ سے کھڑی ہوئی۔ بیٹا، ابھی تو کھانا کھایا ہے، میں تھوڑی دیر بعد کھا لیتی ہوں، بلکہ میں خود ہی تمہیں یاد دلا دوں گی۔ منال کو اس کی ماں اس وقت کسی چھوٹے بچے کی طرح لگ رہی تھی۔ ٹھیک ہے امی جان، آپ کو یہ بات بھی مان لیتی ہوں، اگر کاوش یہاں ہوتا نا تو آپ کی ایک نہ سنتا۔ وہ ٹرے سائڈ پر رکھتی ہوئی ان کے پاس آ بیٹھی۔ ارے ہاں، کاوش کہاں گیا؟ آج صبح سے نظر نہیں آیا۔ ایک دم کاوش کا خیال آیا۔ جب آپ سو رہی تھی تو وہ چلا گیا، اس کی کوئی ضروری میٹنگ تھی۔ میں نے بولا تھا کہ آپ کو اٹھا دیتی ہوں، پر اس نے منع کر دیا۔ بول رہا تھا کہ فری ہو کر جلدی واپس آئے گا۔ وہ ان کو تفصیل سے سب بتانے لگی۔ منال بول رہی تھی اور وہ خاموشی سے اس کو دیکھ رہی تھی۔ صرف ایک منال کے علاوہ اور تھا ہی کون ان کا؟ منال کے بعد وہ اس گھر میں کیا کریں گی، کیسے رہیں گی، اس کے بغیر مگر ایک دن اس کو جانا ہی تھا۔ لیکن اب کاوش کے آ جانے سے ان کی یہ فکر بہت کم ہو گئی تھی۔ اللہ نے اگر ان کو ایک بیٹی واپس کی تھی تو ایک بیٹی لی تھی تو ایک بیٹا واپس بھی تو دیا تھا۔ کیا ہوا امی، کیا سوچ رہی ہو آپ؟ ان کو سوچ میں ڈوبا دیکھ کر وہ ان سے مخاطب ہوا۔ کچھ نہیں بیٹا، بس ایسے ہی، تم یہ برتن رکھ کر آؤ، مجھے دوائی بھی تو دینی ہے تم نے۔ نمرا بیگم کے جواب پر وہ بس مسکرا دی۔ تو چلیے پھر اس ناول کو ہم یہاں پہ ختم کرتے ہیں، ملتے ہیں اگلی ویڈیو میں۔ تب تک اپنا بہت سارا خیال رکھیے گا۔ اللہ حافظ، ٹیک کیئر۔